अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहा अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ हम हाजिर आपके बिल्कुल सामने, और प्रोग्राम का आगाज इस अच्छे नोट से कि जब भी दिन के आगाज में आप ये देखें कि तमाम लोगों की रूटीन वही है और आपने जरा सी कोशिश से सुबह उठ के सुबह के नज़ारे को बड़े खूबसूरती से आपने देखा है, तो आप यकीन करेंगे मुझे लगता है कि आधी तब्दीली जो आप अपने अंदर 2021 के अंदर लेकर आना चाहते हैं, उस आधी तब्दीली का आगाज आज से ही हो जाएगा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि तब्दील करने के लिए अपनी जात को सबसे ज्यादा कोशिश और मेहनत एक ही जात कर सकती है, वो है आपकी अपनी जात। कोई भी XYZ आपके इर्द गिर्द आपकी हेल्प आउट नहीं करेगा। आपकी मदद के लिए कोई भी आपको ना प्रोवोक कर सकता है, ना आपको इनकरेज कर सकता है, ना आपको मोटिवेट कर सकता है, बशर्त ये कि आपकी अपनी विल हो कि आपने क्या करना है। तो 2021 के आगाज में जनवरी में हमने बहुत सारे रेजोल्यूशन सेट की और उन पर काम करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरे हैं अब मुझे लगता है कि वो सारे रेजोल्यूशन जो है वो मांद पड़ती दिखाई दे रही हैं। तो इसको कंटिन्यूसली करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जैसे हुकूमत आती है तो पहले 100 दिन बहुत अहम होते हैं, एट द सेम प्लेस पहले 2 महीने या पहला 1 महीना 1 साल का बहुत ज्यादा अहम है। तो 2020 से जो हमने डिग आउट किया है, जो हमने सीखा है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स के बहुत सारे प्यारे अपने प्यारों से जुदा हो गए, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स के हमने वो जिंदगी में चीजें एक्सपीरियंस की जो हमने कभी नहीं की। अच्छी चीजों को चीदा चीदा अगर इकट्ठा किया जाए, उनमें से एक अहम चीज जो मैंने देखी है, जिसको मैंने अपने प्रोग्राम में बहुत डिस्कस किया है, वो है डिजिटल पाकिस्तान। फाइनली थ्रू दिस ट्रेजेडी हम डिजिटल पाकिस्तान पर शिफ्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन क्लास के हवाले से मैंने एक ट्वीट किया ट्विटर पे, और मैंने उसके रिस्पॉन्ड में ये जानने की कोशिश की कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कॉन्सेप्ट रखते हैं ऑनलाइन क्लासेस का। तो बहुत सारे लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया या ये रिक्वेस्ट की है कि आपने चूंकि ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, आपके सेमेस्टर ऑनलाइन हुए हैं, तो एट द सेम प्लेस अब आपका फाइनल एग्जाम भी इस सेमेस्टर का ऑनलाइन ही होना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है? क्यों लोगों को लगता है कि फिजिकल अपीयरेंस के साथ या क्लास में जाकर या यूनिवर्सिटी में जाकर, स्कूल कॉलेजेस में अब वो जो अपीयरेंस के पेपर्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि हमें डाइवर्ट कर रहा है इस चीज पर कि क्या हमें ऑनलाइन रहना चाहिए या फिर हमें फिजिकल क्लासेस का आगाज दोबारा से करके इस बार अगली क्लास में प्रमोशन के लिए अपीयरेंस बहुत ज्यादा जरूरी, इसको कंपल्सरी करना चाहिए। अब स्टूडेंट क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? अगर हम एग्जाम्स के अलावा या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अलावा हायर स्टडीज की बात करें तो उसका कॉन्सेप्ट किस हद तक चेंज हो सकता है, या अब ये जो डिफिशिएंसी आ चुकी है, ये गैप आ चुका है। बहुत सारे लोग एक ऐसा एग्जाम जो कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है हर किसी की ख्वाहिश होती है, मैं बात कर रही हूँ CSS एग्जाम की। मेरे अब्बा हमेशा कहते हैं कि मैं चाहता था कि मेरी बेटियों में से कोई एक बेटी CSS एग्जाम जरूर करे, बिकॉज हम 2 जो हैं वो तो पढ़ रही हैं और पढ़ चुकी हैं। मैं न्यूज कास्टर बन गई हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं एक अटेम्प्ट जरूर दूं, बिकॉज सारे अम्मा अब्बा की ख्वाहिश होती है कि उनका एक बेटा या एक बेटी CSS एग्जाम दे के कोई अच्छी सीट पर, डिजिग्नेशन पर जरूर नजर आए। लेकिन ये अब कितना मुश्किल होता जा रहा है, गाइडलाइन सही नहीं मिलती, इसके लिए एज क्या है। पिछले दिनों में एक कॉन्सेप्ट ये भी आया था कि क्या उर्दू में CSS का एग्जाम लिया जाएगा। तो ये CSS की हवाले से जितनी भी एम्बिग्विटीज हैं आज उनको क्लियर करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और जो जो आप सवाल पूछना चाहते हैं उसके लिए एक ही कंसर्न पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज मेंटोर ऑफ CSS। आपका तारुफ करा देते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आसिम रजा साहब, इन्हें कहते हैं CSS ऑफिसर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से इनका ताल्लुक है, और CSS के मेंटोर रह चुके हैं पिछले 12 साल से। तो 12 साल का क्रक्स आज के इस 1 घंटे के प्रोग्राम में हम कंसाइज करेंगे। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सुबह। हाउ आर यू सर? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और इतनी सुबह सुबह हमें वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया। CSS एब्रिविएशन से लेके ये एग्जाम है क्या, करते कैसे हैं, चूंकि लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जो देखने वाले हैं वो दोबारा से चाहते हैं कि चीजा चीजों को हम कंसाइज कर सकें। एग्जाम है क्या, इसकी तैयारी कैसे होती है और अपॉइंटिंग कैसे होती है? ये तो बहुत सारे सवाल अपने एक ही सवाल में, लेकिन देखिए यही तो आपकी एक्सपर्टीज है कि आपने CSS एग्जाम है क्या, इसे कंसाइज करना है। हमारे पास टाइम है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिकली सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज नाम इसका ये है, CSS ये बनता है। 1500 नंबर का इम्तिहान है, ठीक है। 1200 नंबर का तहरीरी इम्तिहान है, रिटन एग्जाम। 300 नंबर का इंटरव्यू है, और जो 1200 नंबर है वो डिवाइडेड है 600 नंबर के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और 600 नंबर के ऑप्शनल हैं। कंपलसरी मींस कि जो भी बच्चे उसमें, स्टूडेंट्स उसमें अपीयर हो रहे हैं, उनको वो 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनमें बैठना पड़ता है, जिनमें एसे है, प्रेसी कॉम्पोजिशन है, फिर उसके बाद में इस्लामियात है, पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर्स है, और जनरल साइंस एंड एबिलिटी है। फिर जो 600 नंबर के ऑप्शनल्स हैं वो एक बहुत वसी रेंज है, जिसमें से मुख्तलिफ सब्जेक्ट स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मिजाज के लिहाज से चुनते हैं, ठीक है। तो यूं ये टोटल रिटन इम्तिहान 1200 नंबर का बन जाता है, ठीक है।
اس کا رزلٹ آتا ہے جو لوگ اس کو کوالیفائی کرتے ہیں پاس کرتے ہیں 600 سے زیادہ ان کا اوورال ایگریگیٹ ہوتا ہے ان کو بلایا جاتا ہے انٹرویو کے لیے 300 نمبر کا انٹرویو ہے پھر اس 1500 نمبر کا میرٹ بنتا ہے اوورال اینڈ کے اوپر پھر جو ٹاپ کی لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کی سیٹیں مل جاتی ہیں باقی بہت سارے بیچارے پھر رہ جاتے ہیں. اچھا بہت ہی ویری ویل ایلیبوریٹڈ کیونکہ اتنے اچھے سے ڈسکرائب کر دیا کہ ایکچولی سی ایس ایس ہوتا کیا ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں اتنے ہی سارے سوالات ہیں جو کہ اسکرین کے اس طرف لوگ جو ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ سوہا یہ بھی سوال پوچھ لو سوہا یہ بھی سوال پوچھ لو. تو آج کا پروگرام کنڈکٹ کرنے سے پہلے چونکہ سوشل میڈیا پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کافی ایکٹیو رہوں تو میں نے ایک کوشچن پٹ کیا اور لوگوں نے بہت سارے سوال کیے کیونکہ امبیگوٹیز بہت زیادہ ہیں ایٹ دا سیم پلیس. اچھا بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے بہت لائق ذہین یا آپ یوں کہیں لک بہت جن لوگوں کی کام کرتی ہیں سی ایس ایس فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ کلیئر کر لیں ورنہ لوگ بہت ساری اٹیمپٹس دیتے ہیں میکسیمم آپ 3 اٹیمپٹس دے سکتے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے 3 دے سکتے ہیں. تو 3 اٹیمپٹ میں اب اگر ہمارے پاس کالج کی بات کی جائے یونیورسٹیز کی بات کی جائے کنسرن کتنے ایسے انسٹیٹیوٹس اویلیبل ہیں جو ریلائبل ہیں جہاں پر جا کر ہم سی ایس ایس کی تیاری کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے ہیں اب تو مثبت چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے آ جانے کے بعد میں بہت سارے جو سی ایس ایس آفیسرز ہیں انہوں نے گائیڈنس دینی شروع کر دی لیکچرز ڈیلیور کرنے شروع کر دیے. میں خود بھی مینٹور ہوں پچھلے 12 سال سے جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں خود بتایا. تو بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ اس حوالے سے رہنمائی فراہم کر رہے ہوتے ہیں. رہنمائی لینا ضروری ہے کس سے لینی ہے یہ بیسیکلی فیصلہ خود اسٹوڈنٹ نے خود کرنا ہوتا ہے. اچھا بالکل یہ ڈیسیژن بیسیکلی آپ کا ہوتا ہے جیسے کہ ہم پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے تو آسم صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں سوہا اگر آپ کی ایج 25-26 ہے تو آپ کر سکتی ہو آپ ایک اٹیمپٹ دو تو آپ کو ایک اٹیمپٹ کر لینی چاہیے کسی بھی ایج پہ اگر وہ کرائٹیریا فٹ ہو رہا ہے آپ کی لائف پہ اور آپ کا ایجوکیشن سسٹم یا ایجوکیشن ایئرز اتنے زیادہ ہیں تو آپ اس کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں. لیکن اور بہت سارے اس طرح کے سوالات ہیں جو کہ ہر کسی پر ویری کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی یا آپ کی انسٹیٹیوٹ ٹو انسٹیٹیوٹ. اگر بات کی جائے سی ایس ایس ایگزامس کے اٹیمپٹ کی تو آپ کی چونکہ رینک ہوتی ہے اس کے بعد آپ ایگزامس میں پوزیشنز لیتے ہیں. اب پوزیشن ہر کسی کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو آتی نہیں ہے اوبیسلی تو جو پوزیشنز آتی ہیں اس کے مطابق آپ کو آپشن دیے جاتے ہیں آپ کو چوائس دی جاتی ہے کہ آپ یہاں پر اس ڈپارٹمنٹ میں اس قسم کی سروسز دے سکتے ہیں. یہ کرائٹیریا کیسے سیٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ٹوٹل 12 ڈپارٹمنٹس ہیں یوں سمجھ لیں 12 فیلڈز ہیں جن کے لیے آپ سے آپشنز لی جاتی ہیں ٹھیک ہے چوائسز پوچھی جاتی ہیں. اس میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز ہے پولیس سروسز آف پاکستان ہے پاکستان کسٹم سروسز ہے انلینڈ ریونیو سروسز ہے پوسٹل ہے ریلوے ہے کامرس ہے آلٹرنیٹ اکاؤنٹ ٹوٹل 12 یہ محکمے ہیں یہ سمجھ لینا. اور پھر میرٹ بنتا ہے میرٹ میں جو لوگ ٹاپ کے ہوتے ہیں ان کو اپنی چوائسز مل جاتی ہیں کسی کو فرسٹ کسی کو سیکنڈ کسی کو تھرڈ. تو یوں یہ ٹوٹل کرائٹیرین جو ہے یہ میرٹ بیسڈ ہوتا ہے مطلب میرٹ پہ ٹوٹلی بیسڈ کرا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم دیکھیں تو پاس ہونے کی یا ہم فیل تو نہیں کہیں گے لیکن ایگزامس کی اٹیمپٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ اتنے سالوں کی اسٹڈی کو بیس بناتے ہوئے آپ سی ایس کا ایگزام دیتے ہو لیکن پھر بھی اس کی جو کامیابی کی شرح ہے وہ اتنی کم کیوں ہے؟ میکسیمم کوئی 2% 3% اتنا ٹف ایگزامس ہوتا ہے یا اس کی مطلب اس کا کیا کرائٹیریا ہے اس حوالے سے؟ اچھا اس کا جواب سمجھنے کے لیے اگر میں اس کو آپ کو ایک مثال دوں شاپنگ مال کی تو میرا خیال ہے جو سننے والے لوگ ہیں وہ بھی ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں شاپنگ مال میں آپ سوہا جاتی ہیں کیا جتنے بھی لوگ شاپنگ مال میں جاتے ہیں وہ شاپنگ کر کے آتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا. دیکھیے بہت سارے لوگ شاپنگ مال میں جاتے ہیں صرف ونڈو شاپنگ کے لیے انہوں نے لینا لونا کچھ نہیں ہوتا ان کو پتا ہے انہوں نے کچھ نہیں لینا صرف انہوں نے جانا ہے گھوم پھر کے واپس آ جانا ہے. ایک کیٹیگری وہ ہو جاتی ہے. دوسرے شاپنگ مال میں لوگ وہ جاتے ہیں جنہوں نے اندر چلے گئے لیکن ان کو پتا ہے کہ انہوں نے آج شاپنگ نہیں کرنی 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد کرنی ہے کوئی چیز. دوسری کیٹیگری وہ ہے آج وہ خالی ہاتھ واپس آتے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو جاتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں. چوتھے لوگ وہ ہیں جو جاتے ہیں مگر ڈیسیژن صحیح نہیں کر پاتے. ابھی چاروں چیزیں ہم ریلیٹ کرتے ہیں سی ایس ایس کے ساتھ. سی ایس ایس میں پہلے کیٹیگری کے جو لوگ اپیئر ہوتے ہیں ہزاروں دیکھیں لوگ اپیئر ہو رہے ہیں اس سے پہلے کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جن کو پتا ہے ان سے سی ایس ایس نہیں ہونا. اچھا انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی وہ جسٹ ونڈو شاپنگ صرف رشتہ داروں کو بتانے کے لیے جی میں سی ایس ایس کر رہا ہوں. صرف انہوں نے فارم بھیج دیا امی ابا نے زور لگایا کہ جی ضرور جانا ہے انہوں نے داخلہ بھیج دیا. ایک کیٹیگری کے وہ ہو گئے تو ان کو فیل ہی ہونا چاہیے نا خود بتائیں. اوکے دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جس طرح آپ نے خود کہا کہ 3 چانس ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ 3 چانس ہیں تو پہلا چانس ذرا ٹرائی بال والا لے لو ویسے یہ دوسری کیٹیگری ہے جو کہ ٹرائی بال کھیلنے کے لیے آئے ہوئے ہیں انہوں نے تیاری نہیں کی ہوئی. اچھا تیسری کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جو ہوتے سیریس ہیں مگر ان کے پاس پیسے کم ہیں. پیسے کم سے مراد یہ ہے کہ ان کی تیاری نہیں ہے جتنی تیاری اس سی ایس ایس کی پوسٹ کو لینے کے لیے ریکوائرڈ تھی ان کی نیت تھی
لیکن وہ اتنا تیاری نہیں کر پائے کسی بھی وجہ سے پورے سال کے بیچ میں. مطلب اب وہ ذہانت کی بات کریں کہ وہ ذہین ہے, ٹیلنٹڈ ہے, محنتی ہے, لیکن پریپریشن ویسے نہیں ہوئی. انہوں نے کوشش کی لیکن اس لیول کی نہیں تھی. 3 کیٹیگریز ہوگی. اچھا, اب چوتھی کیٹیگری کے لوگ وہ ہوتے ہیں, تیاری بھی ہوتی ہے, یعنی جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں, شاپنگ مال چلے جاتے ہیں, لیکن اس دن وہ برا ڈیسیژن کر دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, آپ ایک جیکٹ خریدتی ہیں, پتا چلتا ہے 2 دکان بعد میں وہی جیکٹ جو 500 روپے مل رہی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے. تو سی ایس ایس میں بھی ایسا ہوتا ہے. اٹس اے بیڈ ڈے. آپ کو بہت اچھا سب کچھ آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ غلط ایسے چن کے آ جاتے ہیں. آپ پراپر طریقے سے پریسی کے پیراگراف پک نہیں کر پاتے. آپ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو پاتی, یو گیٹ فیلڈ. اور پھر 5ویں طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں شاپنگ مال میں بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں, سامان لے کے آتے ہیں, راستے میں کوئی بندہ سامان چھین کے بھاگ جاتا ہے یا سامان گم ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, واردات ہو سکتی ہے آپ کی. سی ایس ایس میں بھی ایسا ہوتا ہے. تیاری بھی ہے, سب کچھ اچھا ہے, پیپر بھی اچھے دے دیے, لک فیکٹر. یہ ایک بالکل ایک سمجھ لیں کہ اس کی ایک سلائڈ پورشن ہے. یہ ٹرانسپیرنٹ چیز ہے. بالکل یہ ہوتا ہے. آپ نے اٹیمپٹ لی, آپ نے بہت اچھے پیپر دیے, لیکن اس سال کچھ ایسا ہوا کہ جو آپ کے آپشنلز ہیں انہوں نے سکور ہی اچھا نہیں کیا. جب انہوں نے سکور ہی اچھا نہیں کیا تو آپ پرفارم نہیں کر پائے, مطلب آپ اچھے پیپر دینے کے باوجود آپ رہ گئے. تو یہ 5 ریزنز ہیں جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی جن کی بنیاد پر بچے فیل ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز دیکھیں, میں 12 سال سے سی ایس ایس مینٹور ہوں, لوگوں سے, بچوں سے, ان سے ملتا ہوں. ایون میرے اپنے بھائی بہن سارے سی ایس پی ہیں. میرا چھوٹا بھائی انلینڈ ریونیو سروسز میں ہے, چھوٹی بہن جو ہے آفس مینجمنٹ میں ہے, بھانجی جو ہے پوسٹل سروسز میں ہے. تو یہ سارے میری اسٹوڈنٹ اور سی ایس ایس میں ہیں. تو میں اس نتیجے پر یہ پہنچ چکا ہوں کہ جو بچہ ایمانداری سے محنت کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کو پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ ضرور اس کو کامیاب کر دیتے ہیں. اچھا, آپ نے بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن چونکہ میں سی ایس ایس ابھی اس چیز کا پلان تو نہیں ہے, لیکن میں کہیں نہ کہیں سے جو انفارمیشن ملتی ہے اس حوالے سے میں ضرور اس پر نظر رکھتی ہوں. ون آف ویری گڈ سی ایس ایس آفیسر آن انسٹاگرام جنہیں میں فالو کرتی ہوں, شیر سسٹرز ہیں اور سسی ان کا نام ہے غالباً, اور وہ کافی اچھی, میں ان کی ہمیشہ سٹوریز دیکھتی ہوں, ان کو فالو کرتی ہوں. سی ایس ایس ایگزام کے حوالے سے ایک بریف انٹروڈکشن اور ایک بریف انٹرویو انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا جو کہ ان کے انسٹاگرام پر اویلیبل بھی ہے. اس پر بات ہو رہی تھی ایس ایس کی جو کہ آپ نے بات کی, لیکن ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ نے 1 سال پہلے سے تیاری کی ہے, یا آپ نے 6 ماہ پہلے سے تیاری کی ہے, یا آپ پچھلے 3 سال سے تیاری کر رہے ہیں, تو روزانہ آپ کو کتنا ٹائم سی ایس ایس ایگزام کے لیے, سی ایس ایس بکس کو یا پھر اس کی انفارمیشن کو, سرچ کو دینا پڑے گا. اچھا, ڈیلی 7 سے 8 گھنٹے, 2 سے 3 گھنٹے میکسیمم, آپ کو کیا لگتا ہے اس کی تیاری کے لیے کتنے دن میں گھنٹے آپ کو دینے پڑتے ہیں؟ اچھا, یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا 2-3 فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کا کوئی یونیورسل آنسر نہیں ہو سکتا جو سب کو سوٹ کرے. ایک تو اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے نالج کا. اچھا, آپ کے پہلے سے نالج بینک کے اندر کتنی چیزیں موجود ہیں, انگلش کس لیول پر ہے, آپ کا جنرل نالج کیا ہے, آپ کا ایکسپریشن کیسا ہے, ایک اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کتنی تیزی سے چیزوں کو پک کرتے ہیں, کتنی تیزی سے چیزوں کو پک کرتے ہیں. مثلا اگر 1 سال کا تیاری کا پلان ہے, میں کم از کم 1 سال کا تیاری کا پلان ایڈوائز کرتا ہوں سب کو کہ کم از کم 1 سال اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے پورا 1 سال, پاکستان کا سب سے بڑا امتحان ہے, آپ بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں, تو شغل تو نہیں لگا رہے نا کہ 4 مہینے میں سی ایس ایس, یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. میٹر کرنے کے لیے آپ کو 2 سال لگتے ہیں کم از کم. تو اتنے بڑے امتحان میں جا رہے ہیں, تو 1 سال ذہن میں رکھیں. اب اس 1 سال کے بیچ میں میں نے ایسے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے جنہوں نے 16 گھنٹے پڑھا نہیں ہوا, اور ایسے بھی دیکھے جنہوں نے 6 گھنٹے دے دیے اور ہو گیا. ایوریج اگر میں نکالوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 7 سے 8 گھنٹے ایوریجلی اگر آپ 1 سال کا پلان کرتے ہیں تو آپ کو دینے چاہیے ڈیلی. That's the point. مطلب 7 سے 8 گھنٹے آپ نے ڈیلی سی ایس ایس ایگزام کے لیے آپ نے سی ایس ایس کی پرمیشن کو دینے ہیں. لیکن اب یہ تیاری کی کہاں سے جائے, یہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. کیا آپ کو جو آپ کے مینٹور ہیں سی ایس کے, فار ایگزامپل عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کنسلٹ کیا جائے, مطلب انڈرسٹوڈ ایک پوائنٹ سمجھ آتا ہے, لیکن آپ ہر وقت ایک بندے کی اویلیبلٹی کو چیک نہیں کر سکتے. بکس کون سی ہونی چاہیے, کون سی ایسی سائٹس ہیں, کون سے ایسے سی ایس آفیسرز ہیں, ان کو آپ فالو کر کے یا ان سے پوچھ کر, ان سے گائیڈ لائن لے کر آپ ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں. بیکاز آپ خود سے کریں, دیٹس اے گڈ پوائنٹ, لیکن گائیڈ لائن سر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, خاص طور پر سی ایس ایس ایگزام میں. کس نوعیت کی بکس کہاں سے انٹرنیٹ پہ آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں اگر آپ کسی اکیڈمی فار ایگزامپل نہیں جاتے, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ 5 ایگزامپل لوگوں کی ہوتی ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو ان کے لیے کیا سلوشن ہے, کہاں سے اسٹڈی کی جائے؟ دیکھیے, پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ سی ایس ایس کی اوور آل پریپریشن کو اس کے پارٹ کیا ہیں اور لوگ غلطی کہاں پہ کرتے ہیں. دیکھیے, سی ایس ایس بیسیکلی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. 3 چیزوں, یہ میز ہے نا, یہ میز ہمارے سامنے بالکل ٹیبل پڑا ہوا ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ اس ٹیبل کو بنانا ہے تو اس کے 2-3 کمپوننٹ ہیں,
ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ اس میں ووڈ کی چیز ہے, دوسری یہ کہ اس میں شیشہ ہے, تیسری یہ ہے کہ اس میں پینٹ ہے. ایسے ہی سی ایس ایس بیسیکلی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. پہلی چیز ہے پلاننگ. اوکے, آپ نے پلان کرنا ہے. آپ نے پلان کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ پلان کرنا ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ سی ایس ایس میں سب کچھ پڑھنے والا نہیں ہے. کنسرن چیزیں آپ نے کیا پڑھنا ہے, آپ نے کہاں سے پڑھنا ہے, اور جو چیزیں آپ نے شارٹ لسٹ کی ہیں وہ کتنی ڈیپتھ میں پڑھنی ہے. سی ایس ایس کے بیچ میں بچوں میں جو میں کمیاں دیکھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تو ان کی کتنی ڈیپتھ چاہیے. مثلا ایک کسی بھی سبجیکٹ کے میں آپ کو بتاؤں, اگر اسلامیات ہے اس کے 30 کوسچنز ہیں, 30 ٹاپکس ہیں, تو ہر سوال کو آپ نے ایک جیسی گہرائی میں جا کے نہیں دیکھنا. کچھ سوال ایسے ہیں جن کو آپ بہت ڈیٹیل کے اندر جا کے پڑھیں گے, ان کو میں کہتا ہوں ایک کیٹیگری کے سوال ہیں. کچھ کو آپ نے بی میں پڑھنا ہے, کچھ کو سی میں, اور کچھ کا صرف آپ نے ایک جائزہ لینا ہے دور دور سے. اوور ویو کائنڈ آف تھنگ. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی اوور آل ایک پلاننگ ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کتنی ڈیپتھ میں پڑھنا ہے, یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز سوہا یہ ہے کہ آپ نے جو پلان کیا ہے اس کے مطابق میٹیریل کو کمپائل کرنا ہے. میٹیریل مختلف سورسز سے اویلیبل ہوتا ہے. میں پرسنلی انٹرنیٹ کو بڑا ایک اچھا سورس سمجھتا ہوں. مطلب جتنا ایک کوئک آپ کو یہ ذریعہ مل گیا ہے سی ایس ایس کے لیول میں بالخصوص, آپ نے کوئی بھی چیز تیار کرنی ہے, آپ سمپل اس کو جا کے ٹائپ کریں اور آپ کے پاس 75 طرح کے اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے ہوئے آ جاتے ہیں. آپ کے پاس ریسرچ پیپرز آپ کو مل جاتے ہیں, آپ کو ڈاکومنٹریز مل جاتی ہیں, ایون آپ کو یوٹیوب پہ لیکچرز اویلیبل ہو جاتے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کمپائلیشن آف مٹیریل. موسٹ امپورٹنٹلی. اچھا میں آپ کو نا انٹرپٹ اس لیے کر رہی ہوں بیکاز یہاں پر کنسائز کر کے یہ بات بھی بتا دیں کہ یہ سارے کام جو نیٹ پر اویلیبل ہے بٹ اسٹل یو ہیو ٹو ڈو اٹ, وہ چیزیں کمپائل کرنا, اس کے نوٹس بنانا, کیونکہ ان کی ایک ٹپ میں نے ایک ٹپ یہ بھی دیکھی تھی کہ آپ کچھ بھی کریں آپ کے ہینڈ ریٹن نوٹس بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں سی ایس ایگزام میں. تو خود آپ نے نوٹس بنانے ہیں, بس نیٹ سے لے لیں, آپ گوگل کریں. نہیں, میں بتاتا ہوں. میں تیسرے پارٹ کو بتا کے پھر آپ کی کویسچن کے اوپر آتا ہوں, ایک ترتیب رہ جائے نا. پہلا پارٹ میں نے بتایا اس کا پلاننگ ہے, دوسرا اس کا کمپائلیشن ہے, اور تیسرا جو سب سے زیادہ اہم ہے, سب سے زیادہ اہم چیز کمپائلیشن نہیں ہے. بچے غلطی اسی میں کرتے ہیں کہ وہ دنیا جہان کا مٹیریل اکٹھا کر لیتے ہیں. جو تیسری چیز ہے وہ سب سے اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اس اویلیبل مٹیریل کو یوز کر کے سوالوں کا جواب دینا. دیکھیں فوج کون سی جیتتی ہے سوہا, جس کے پاس ہتھیار زیادہ ہوں یا وہ جس کو اویلیبل ہتھیاروں کو یوز اچھا کرنا آتا ہو. جس کو زیادہ اچھا یوز کرنا آئے گا وہی فوج جیتے گی نا. تو اسٹوڈنٹس یہیں پہ غلطی کرتے ہیں, وہ ایک ٹاپک کے اوپر دنیا جہان کا مٹیریل اکٹھا کر لیتے ہیں, لیکن کوسچن کو آنسر کیسے کرنا ہے, جو پوچھا گیا اس کو ایڈریس کیسے کرنا, اس کو ٹوٹلی فوکس ہی نہیں کرتے. تو میرے خیال میں 60% جو سی ایس ایس ہے اس کے اندر جو 60% اہمیت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی آپ نے کمپائل کیا ہے ڈیٹا اس کو یوز کر کے آپ نے آنسر کیسے کرنا ہے. اوکے, اب آپ نے جو سوال کیا تھا کہ جب ہم ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں تو کیا ہمیں ہاتھوں سے نوٹس بنانے کی ضرورت ہے یا پھر ہم اس کو ویسے ہی اکٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں. دیکھیں سی ایس ایس بیسیکلی 30 منٹس کی گیم ہے. آپ کو ایک اٹس اے گیم, بیسیکلی اٹس اے گیم. آپ نے ایک ٹاپک کے اوپر اتنا ہی مٹیریل اپنے پاس رکھنا ہے جو آپ 30 منٹ کے اندر پروڈیوس کر سکیں. مثلا جہاد کے اوپر ایک میں ٹاپک تیار کر رہا ہوں, میرے پاس اگر اتنا مٹیریل ہے, میں نے کوئی 150 کتابیں اس سے پڑھ لی ہیں کہ میں اس پہ 1 مہینہ تقریریں کر سکوں, تو وہ سی ایس ایس کے لیے ٹوٹلی یوز لیس ہے. مجھے اگر ایک کوسچن آ بھی گیا تو میرے پاس 31واں منٹ نہیں ہوگا اس کو لکھنے کے لیے, 30 منٹ اویلیبل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے مٹیریل کو اتنا ہی رکھنا ہے اور اتنا پریسائز رکھنا ہے کہ میں 30 منٹ میں پروڈیوس کر دوں. ٹائم مینجمنٹ, دس از دی بیسک تھنگ. ایگزامینر کو کیا پتا کہ میرے پاس کتنی بڑے اس پہ اتنا کنٹینٹ تھا میرے پاس, نوٹ ایٹ آل میں نہیں دے سکتا. تو یہ بہت ایک اہم چیز ہے. آپ جب بھی کوئی ٹاپک پڑھیں, کوئی بھی ٹاپک پڑھیں, اس کو اس طریقے سے اپنے پاس نوٹ کر لیں, خواہ خود لکھ لیں. لکھنے کو میں پریفر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کی لکھائی بہتر ہوتی جاتی ہے, آپ کی سپیڈ بن جاتی ہے. تو بہتر اپنے قلم سے لکھیں, آپ کی لکھائی تاکہ بہتر ہو اور آپ کی سپیڈ بہتر ہو جو ٹائم مینجمنٹ میں کام دے سکتی ہے آپ کو. تو 30 منٹ سے زیادہ نہ جائے, اتنا ہی ہو کہ 30 منٹ میں آپ اس کو یوز کر سکیں. دیٹس اٹ. تو 30 منٹ میں یہ سی ایس ایس ایگزام کی جو گیم ہے اس کو آپ نے کس طرح سے کھیلنا ہے, ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. بٹ ایٹ دا سیم پلیس اگر ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کی جائے تو کتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یہ ایگزام, کس طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے اور کس طرح سے اس کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے, یہ بھی کچھ اس طرح کے سوال ہیں جس کے جوابات لوگ جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایک عام فہم گفتگو اس پروگرام کا مقصد ہے. مطلب میں نے بہت سارے اس کی ڈیٹیل یوٹیوب پہ آپ کو اویلیبل ہوں گے, آپ کو دوسری سوشل سائٹس پر اویلیبل ہوں گے, لیکن اس پروگرام میں اس ٹاپک کو رکھ
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वेरी गुड मॉर्निंग को वेरी वेरी कहने का मकसद ये होता है कि इसी एक्साइटमेंट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ खुश होके अपने दिन का आगाज करें। बिकॉज वासिफ हमेशा कहते हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा इस एतबार से फॉलो भी करती हूँ कि खुशकिस्मत वही है जो अपनी किस्मत से खुश है। तो जो आपके पास हासिल है उससे खुश हो जाएं, जिंदगी बेहतरीन तर हो जाएगी। स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से आउटफिट की बात की जाए तो नायल का ये आउटफिट है, अवेलेबल होगा आपको डिमोट पे। और शबनम उसको ऑन कर रही है। शबनम इस एतबार से हमेशा बड़ी मेंटोर रहती है, बिकॉज वो आपको ड्रेसेस के साथ साथ गाइडलाइन भी दे रही होती है, कौन सा सूट करेगा कौन सा नहीं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको कोई बता रहा हो कि आजकल फैशन में जो चीजें चल रही हैं, जरूरी नहीं कि आप भी वही करें। कोशिश करें जो आपको सूट करता है वो करें। तो अच्छे आर्टिकल्स, अच्छा स्टफ, अच्छी स्टिचिंग आपको अवेलेबल होगी नायल पे। आप इनको इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और डिमोट को वाई ब्लॉक डिफेंस पे। प्रोग्राम में चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं CSS एग्जाम को लेके, तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं जिसको हमने क्वेश्चनर के तौर पर प्रोग्राम से पहले हमने लाइन अप करने की कोशिश की कि हर सवाल का जवाब लिया जाए। तो ब्रेक के बाद अब हमारे पास वक्त थोड़ा है। आसिम साहब, सवाल बहुत सारे हैं। हम सबसे अहम पार्ट जो कि समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है ऐसे का, CSS एग्जाम में ऐसे का आपका टॉपिक क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए कि हम जब ऐसे लिखते हैं तो हमें ये होता है कि ज्यादा हमने लंबा नहीं करना, 6 पेजेस नहीं भर देने, और टॉपिक के एतबार से कितना हमें क्या क्या उसमें ऐड ऑन करना चाहिए। देखिए बेसिकली ओवरऑल CSS का ऐसे जो है, बच्चों फेल इसमें इसीलिए होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि करना क्या है। एग्जामिनर ने चेक इसमें क्या करना है। अच्छा, एग्जामिनर ने क्या चेक करना है, क्या चीज चेक करना है, उनको पता ही नहीं है, वो जो उनके ज़हन में आता लिख के चले जाते हैं। देखिए 3 चीजें हैं जो CSS ऐसे के बीच में लाजमी चेक होती हैं। नंबर 1 उसका मटेरियल के बीच में देखा जाता है कि इसकी क्वांटिटी पूरी है कि नहीं। 2500 से 300 लफ्जों का ऐसे मांगा जाता है, इतना ही देना पड़ता है। फिर मटेरियल में दूसरी चीज है उसकी क्वालिटी, कि आप जो बात कर रहे हैं क्या वो कोई देखिए ना, आप एक अगर मैं जर्नलिज्म की आपसे बात करूं तो आप माशाल्लाह इसी फील्ड में तालीम याफ्ता हैं, आपका जवाब और होगा और एक आम आदमी का जवाब और होगा। बिल्कुल ऐसे ही CSS में भी यही होना चाहिए। मैट्रिक के बच्चे का ऐसे और होता है और जो CSS एस्पायरेंट है उसका और होना चाहिए। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। उसमें डाटा, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसमें आर्गुमेंट्स, तमाम चीजें होती हैं। और तीसरी चीज होती है रेलेवेंस मटेरियल के बीच में, कि जो पूछा गया है आप दरअसल उसका जवाब दे रहे हैं, जो घर से याद करके आए हैं उसका नहीं। तो पहली चीज है आपकी मटेरियल। दूसरे नंबर पे आपका एक्सप्रेशन, आपकी जो लैंग्वेज है वो मतलब कितनी दुरुस्त है, कितनी अट्रैक्टिव है और कितनी ज्यादा पावरफुल है। और तीसरी चीज है आपकी प्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से आपने आर्गुमेंट को प्रेजेंट किया। आप मुझे खुद बताएं कि एक मुकदमा लगा हुआ है अदालत के बीच में, एतजाज एहसन साहब दलाइल दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक आम सा वकील दलाइल दे रहा है, दलाइल में फर्क होगा ना क्वालिटी का? डेफिनेटली होगा। तो बस फिर यही फर्क है एक CSS की प्रेजेंटेशन में। एक अच्छा ऐसे वो है जिसमें चीजों को पावरफुल अंदाज में प्रेजेंट किया गया, और एक आम ऐसे वो है जिसको पता ही नहीं कि क्या करना है। तो 3 चीजें हैं, मटेरियल, एक्सप्रेशन और प्रेजेंटेशन। लिखाई कैसी है, पेपर यूज कैसे किया गया, हाशिया छोड़ा नहीं छोड़ा, हेडिंग्स कहां पे लगाई, कैसे लगाई, इन तमाम चीजों पे ऐसे डिपेंड करता है। अच्छा, एक मैंने चीज ये भी सुनी थी कि ऐसे के एतबार से हमेशा कहा यह जाता है कि करंट टॉपिक्स ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, या एग्जामिनर जो है वो इस चीज को एग्जामिन करता है। अब इस एतबार से बताएगा कि क्या एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे फरवरी में दोबारा से एग्जाम हो रहा है, तो किस नौयत के 2020 गुजरा, कोविड, बहुत सारे टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं हमारी हिस्ट्री में जो कि नहीं थे। तो क्या आपको लगता है कि इन टॉपिक्स पर ऐसे लिया जा सकता है इस दफा CSS में? चलें 6-7 मैं आपको एंगल्स बता देता हूं जो स्टूडेंट्स को लाजमी तैयार करने चाहिए। एक तो कोविड है। अब कोविड के हवाले से 4-5 एंगल्स मजीद बन जाएंगे। कोविड अगर आप तैयार कर रहे हैं तो कोविड को देख लें कि इसने ओवरऑल सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पे क्या इंपैक्ट डाले। कोविड को ग्लोबलाइजेशन के हवाले से देख लें, और कोविड को ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से देख लें। पर्सपेक्टिव ये कोविड आ गया। फिर कोविड के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट को रिलेट कर दें। तो कोविड के इन चारों एंगल्स पे देखेंगे तो आपका एक पूरा सेगमेंट जो है वो कवर हो जाएगा। दूसरी चीज सोहा इसके बीच में होती है मजहब के लिहाज से वो कुछ ना कुछ पूछते हैं, लाजमी। एक तरतीब बनी हुई होती है ना, आप पिछले 15 साल के पेपर उठा के देख लें तो एक तरतीब है, और हर जो पढ़ाने वाला है वो उसको समझ जाता है कि क्या तरतीब है। मजहब के हवाले से इस दफा जो चीज अहम और पूछी जा सकती है वो एक्सट्रीमिज्म है, जिसका बदकिस्मती से पाकिस्तान शिकार है। एक्सट्रीमिज्म तैयार करना चाहिए बच्चों को, सेक्टेरियनिज्म और एक्सट्रीमिज्म पूछा जा सकता है। माइनॉरिटीज के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली चले जाएं तो 2 टॉपिक इस दफा अहम हो गए हैं, एक गवर्नेंस का और दूसरा इन्फ्लेशन का। इन दोनों को तैयार कर लेना चाहिए। अगर हम पॉलिटिक्स के हवाले से चले जाएं, सियासत के हवाले से, तो ये धरना वगैरह इनके हवाले से क्वेश्चन जो है वो लाजमी आ सकता है। और दूसरा ओवरऑल डेमोक्रेसी के हवाले से पूछा जा सकता है क्वेश्चन जो है
وومن کے حوالے سے اس دفعہ کوئی خاص چیز نہیں آئی, لیکن وومن امپاورمنٹ اور جینڈر ایکویلٹی یہ ہمیشہ سے ہی کرنے والی چیزیں جن کو ہمیشہ سے کرنا ہے. اور آخری چیز ایجوکیشن کے حوالے سے آن لائن کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, سنگل نیشنل کریکولم اس دفعہ ایک بڑا ایک اہم سوال ہے, وہ آ سکتا ہے. دنیا کے حوالے سے دیکھیں تو کشمیر اور گلوبل ورلڈ آرڈر, تو یہ کوئی 10-12 میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو ٹوٹل اینگلز بتائے ہیں. پیپر اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, فروری میں انشاءاللہ تعالی جب پیپر آئے گا کم از کم 3-4 جو سوال ہیں ان سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے. That's the point. اچھا, آپ نے پاسٹ پیپرز کی بات کی, تو بچپن سے ہم بڑا ریلائی کرتے ہیں ویسے ان چیزوں پہ, وہ سی ایس ایس کا ایگزام ہو, میٹرک کا ہو, ایف اے کا ہو, یا کوئی بھی ایگزام ہو, ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ پاسٹ ایگزامس میں کیا آیا ہے. آپ کا ایکسپیرینس جو اب تک رہ چکے, آپ سی ایس ایس کے مینٹور رہ چکے ہیں, تو آپ نے پچھلے تمام ایگزامس کو دیکھا ہوگا, ایگزامن کیا ہوگا. کس حد تک چینج ہوتا ہے, کتنے پرسنٹ چینج ہوتا ہے, کتنی چیزیں آپ کو آلموسٹ وہی لگتی ہیں جو کہ پچھلے ایگزام میں آئی ہیں؟ دیکھیں, پاسٹ پیپر سب سے بہترین طریقہ ہے تیاری کو شروع کرنے کا. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. اچھا, یہ جس طرح آپ نے کہا, بات آپ نے بڑی ویلڈ کی کہ ہم بچپن سے ایسے کرتے آئے ہیں, لیکن بدقسمتی ہے سی ایس ایس کے ایسپائرنٹ ایسے نہیں کرتے. میرا 12 سال سے پڑھانے کا ایکسپیرینس ہے. وہ کیا کرتے ہیں, نوٹس لیں گے کسی اکیڈمی کے, کتاب لے لیں گے جو کہ کسی نے کہا ہوگا کہ یہ بڑی اچھی کتاب ہے, اب اس کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے ناول کی طرح پڑھنا, جس طرح عمران سیریز نہیں پڑھتے, وہ ایک طرف سے شروع کر کے اینڈ تک اس کو پڑھیں گے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میں نے اس میں سے نکالنا کیا ہے. تو پچھلے 5-6 سال کے اگر آپ سی ایس ایس کے جو پیپر ہیں ان کو دیکھ لیں اور اس کی بنیاد پر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ دیکھیں سوال بھلے ویسے ہی ریپیٹ نہ ہو, آپ کو ٹاپک کا پتہ چل جاتا ہے. اسلامیات میں اگر آپ جائیں تو جہاد کا کویسچن ہر پیپر میں آپ کو آیا ہوا مل جائے گا, خواتین کے حقوق پہ ہر پیپر میں آپ کو آیا ہوا کویسچن جو مل جائے گا, شریعت کے سورسز پہ ہر پیپر میں آپ کو کویسچن مل جائے گا. اینگل بدلتے ہیں, ٹاپک وہی رہتے ہیں. بیکاز بینگ اے مسلم لیونگ ان پاکستان, مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان اسے کہتے ہیں, جہاں پر ہم رہتے ہیں, ہمارا ملک ہے, تو آپ کے یہ کویسچنس کے اینگلز چینج ہو سکتے ہیں لیکن ٹاپک وہی رہتے ہیں. بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی, انہیں چیزوں کو گھما پھرا کر آپ سے ایک ہی بات کی جاتی ہے. لیکن یہ بات کی کیسے جاتی ہے, کرتا کون ہے, یہ سوال جو ہے کچھ ٹو سم ایکسٹینٹ مجھے لگتا ہے کہ جب میں یہ سوال کروں گی تو وہ لیم بھی لگیں گے, لیکن ایٹ دا سیم پلیس لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہوتے ہیں. اور میرے اس پروگرام کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال جو آپ کے دماغ میں کلک کر رہا ہے کہ سوہا یہ پوچھ لو, سوہا وہ آپ سے فوراً طور پر پوچھ لے. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ ایگزامس بناتا کون ہے, بہت بڑا کویسچن مارک. بورڈ کون سا ہوتا ہے, اس بورڈ میں لوگ کون سے ہوتے ہیں, یہ چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں, یا اگر پچھلے دنوں کی بات کی جائے, پچھلے کچھ سالوں کی بات کی جائے, تو کس طرح سے اس کے بعد چیکنگ پوائنٹ آف ویو سے بتائے گا کہ کون سا ایسا بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے, کیسے ایگزام کو چیک کیا جاتا ہے, کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ دیکھیں, اس کا ایگزیکٹ جواب تو شاید فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے کوئی آفیسر ہی دے سکیں, لیکن جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی بنیاد پر میں یہ بتاتا ہوں کہ پینلسٹ ہوتے ہیں مختلف نا, جس طرح پیپر بنانا ہے تو ایف پی ایس سی کے ساتھ بہت سارے پروفیسرز اور متعلقہ جو فیلڈز کے ایکسپرٹس ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پیپر بنوانے کے لیے مثلا اگر فرض کریں کہ آپ نے پاکستان افیئرز کا پیپر سیٹ کروانا ہے تو وہ مختلف لوگوں کو, پروفیسرز کو, اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کو دیا جاتا ہوگا. یہ میری رائے ہے, میری بھی اوپینین ہے یہ کہ ایسا ہوگا. اور پھر اس میں سے کوئی ایک پیپر جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا جاتا ہوگا, اور اس کے اندر بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, کانفیڈینشیل ہوتا ہے. پیپر چیکنگ کا پروسیس بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ان کے جو ہمارے رول نمبرز ہیں ان کو چینج کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد میں مختلف لوگوں کو جو ایکسپرٹس ہیں اپنے اپنے فیلڈز کے, ان کو بھیج دیا جاتا ہے. اور ٹرانسپیرنسی فار شور اس کے اندر بہت زیادہ مینٹین کی جاتی ہے, بہت زیادہ. یعنی کہاں یہ جا رہے ہیں, کہاں کے پیپر کس کے پاس گئے, nobody knows it. یہ ہائیلی کانفیڈینشیل چیزیں ہیں, اور یہی شفافیت جو ہے, یہی کریڈیبلٹی ہے سی ایس ایس ایگزام کی. اور اس کے بعد جب آپ آفیسر بنتے ہیں تو اس سی ایس ایس آفیسر کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ اس کے پچھلے ریکارڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. ایگزام کنڈکٹ کیسے ہو رہا ہے, ایگزام بن کیسے رہا ہے, ایگزام چیک کیسے ہو رہا ہے, آپ آگے کیسے جا رہے ہیں, ان چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کرنا, اس کے بعد ہی تو اس سیٹ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. ہمیشہ میں نے سنا ہے کہ آپ حکومت آئے یا حکومت جائے, سی ایس ایس ایگزام یا سی ایس ایس آفیسر یا بیوروکریٹ وہی کا وہی رہتا ہے. مطلب یہ بادشاہ کائنڈ آف لوگ ہوتے ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا حکومت آ رہی ہے حکومت جا رہی ہے. تو یہ ایک اہم سوال ہے کہ سی ایس ایس ایگزام اس لیے کرنا چاہیے, یا پھر آصف صاحب سی ایس ایس ایگزام کیوں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بادشاہ تو بالکل بھی نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ سی ایس ایس کے بعد اللہ رب العزت آپ کو ایک موقع دے دیتے ہیں اس معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرنے کا. سی ایس ایس کیوں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ہر انسان کی زندگی میں کچھ گولز ہیں, ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں ان گولز کی. دنیا کے لیے بھی ہوتے ہیں یا آخرت کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, اس کی پرسنل لائف کے حوالے سے, اس کی جو سوشل لائف ہے اس کے حوالے سے, والدین کے حوالے سے. یہ تمام کے تمام گولز اچیو کرنا آفٹر سی ایس ایس ریلیٹیولی بہت ایزی ہو جاتا ہے.
دنیا کے لحاظ سے آپ کو ایک اچھی ریسپیکٹیبل پوزیشن، اکنامک آپ کو ایک سیکیورٹی مل جاتی ہے، پاور مل جاتا ہے، سوشل سٹیٹس مل جاتا ہے آپ کو. پھر آپ کو ایک جو مین چیز یہ ہے، آپ کو ایک جس کو آپ بادشاہ کہہ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ اس معاشرے کے لیے کچھ کر سکیں. کیسے کنٹریبیوٹ کریں؟ دیکھیں کرکٹ ہے نا، کرکٹ میں کرکٹ کھیلتا ہوں. کرکٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس میں 2-3 طرح کے لوگ ہیں، کمپوننٹس ہیں. ایک وہ ہیں جو گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، 11 ایک ٹیم کے، 11 دوسری ٹیم کے. دوسرے وہ ہیں جو اسپیکٹیٹرز ہیں، دیکھ رہے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو ان کو آن لائن دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو یا ریڈیو پہ سن رہے ہیں. اللہ رب العزت جب آپ CSS کر لیتے ہیں، آپ کو ایک موقع فراہم کر دیتے ہیں کہ آپ دیکھنے والوں کی جگہ کھیلنے والوں میں بن جائیں. یعنی بجائے اس کی کہ آپ خالی کوڑتے رہیں کہ جی یہ نہیں ہے اس معاشرے میں، یہ نہیں ہے، تعلیم کا یہ ہو گیا. وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دے دیا، آپ کو ایک موقع دے دیا کہ آئیں اب خود کھیلیں. اب یہ بیسیکلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس معاشرے کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے، اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ آپ پہ ڈیپینڈ تو کرتا ہے. بیسیکلی یہ ایک ذمہ داری بھی ہے. بادشاہ پوائنٹ آف ویو سے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب آپ کو کوئی پاور مل جاتی ہے تو یو فیل لائک، لیکن اس پاور کو آپ نے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اس اتھارٹی کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے. آپ کو جس سیٹ پر رکھا گیا ہے، جو ڈیزگنیشن آپ کو دی گئی ہے، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، اس سے آپ خدمت خلق کیسے کر سکتے ہیں. کہ ٹپیکل بات ہے لیکن بات تو سچ ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک سروس دی گئی ہے اور سروسز کی بات ہو رہی ہے تو آپ عام عوام کو کس طرح سے یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کی مدد کر رہے ہیں. ہم عام یہاں بیٹھ کر، مجھے لگتا ہے کہ بات کرنا بہت آسان ہے، یہاں بیٹھ کر بھی بات کرنا بہت آسان ہے. یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. تو جب آپ کو وہ چیز دے دی جاتی ہے تو اس کو اس طرح سے کریں جس کمیوں کو آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں آپ اس کے لیے کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کیسے اس ڈیفیشنسی کو فل کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں پاور ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری والی بات بھی ہے. لیکن پروگرام کے آغاز میں ڈاکٹر عاصم ہم نے کچھ باتیں کی سبجیکٹ کے حوالے سے. ہم جاتے جاتے بھی کنکلوڈ اس پوائنٹ پر کریں گے کہ 6 آپ نے کا کمپلسری ہوتے ہیں، باقی آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح کے آپ نے سبجیکٹ لینے ہیں. آپ کیا ٹپ دیں گے کیونکہ فروری میں ایگزامز ہو رہے ہیں دوبارہ سے، تو کس طرح سے آپ کو چوز کرنا چاہیے، کن چیزوں کو کیپ ان مائنڈ رکھ کے آپ کو سبجیکٹ چوز کرنا چاہیے، کیا ٹپس شیئر کریں گے آپ؟ دیکھیں اس ایگزام کے لیے تو لوگوں نے سبجیکٹس رکھ بھی لیے اور تیاری بھی کر لی ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ اگلے سال کے امتحان کے لیے لوگ ابھی وہ ٹائم ہے کہ جب دوبارہ سبجیکٹ سلیکشن کی طرف آ رہے ہیں، اور ان کے لیے بڑا آپ کا ریلیونٹ سوال ہے کیونکہ یہ ایگزیکٹ ٹائم ہے جب لوگوں نے دوبارہ سے کتابیں پکڑنی ہیں اور 2022 کی ٹرم شروع ہو جانا ہے. دیکھیں 600 نمبر کے جو آپشنل لینے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ بہت اہم ڈیسیژن ہے، بہت اہم ڈیسیژن ہے، کیونکہ میں نے میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اسی کی بنیاد پر میں نے یا ایلوکیشن ہوتے ہوئے دیکھی ہے یا ریجیکٹ ہوتے ہوئے دیکھی ہے. مطلب آپ کو کوئی سیٹ مل گئی تو وہ آپ کی بہت زیادہ ڈیپینڈ کیا کہ آپ نے سبجیکٹ کون سے رکھے. اچھا کون کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنے چاہیے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ سوہا کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کا بلٹ اپ بنایا ہے، آپ کی جو پرسنالٹی ہے، یہ ہر طرح کے نالج کے لیے نہیں ہے. بیریئرز ہوتے ہیں، فلٹرز ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرتا ہے، جو سوٹ کرتا ہے. مثلا میں بہت سارے سبجیکٹس میں انتہائی نکما ہوں. میں آئی ٹی کے بیچ میں بہت آئی ایم ایکسٹریملی بیڈ ایٹ اٹ. مجھے پتا ہے اب میں اگر کوئی آئی ٹی یا کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ سبجیکٹ اٹھا لوں تو میں بری طرح مار کھاؤں گا. میرے اسکل سیٹ کچھ اور ہے جو اللہ میں نے مجھے دیا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسکل سیٹ دیا ہوا ہے. وہ کبھی سائنٹیفک سبجیکٹس میں اچھا ہے، کبھی وہ سوشل سائنسز میں اچھا ہے، کبھی اس کو پالیٹکس اچھی سمجھ آتی ہے، کچھ لوگ مذہب، کچھ لوگ ہسٹری. تو یہ سب سے پہلے تو آپ اپنا انالیسز کیجئے جو سننے والے ہیں کہ کون سے سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپ کے دل کے قریب ہیں، جن کو آپ ابزارب کر سکتے ہیں. ایک چیز یہ ہوگی. اچھا دوسرے نمبر پہ آپ اس کو بیس بنا لیجئے کہ سکورنگ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، اس کو ضرور کنسیڈر کریں. کچھ سبجیکٹ ایسے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سبجیکٹ لے لیں جس میں پچھلے سال بہت اچھے نمبر آئے تھے، نہیں، میں یہ کہوں گا کہ وہ سبجیکٹ لیں جو کنسسٹنٹلی بہتر پرفارم کر رہے ہیں، جن میں جتنی زیادہ فلکچوینسی ہے وہ زیادہ اتنا ہی آپ کو خراب کر سکتے ہیں. ایک سال آپ کو فیل کروا دیں گے، اگلے سال بہت زیادہ نمبر، ان کو اوائڈ کریں. وہ بالکل پھسلنے والا پتھر ہے جیسے جھیل کے کنارے پہ پڑا ہوتا ہے، چل گیا تو چل گیا، ورنہ بالکل آپ نے جھیل کے بیچ میں گزر جانا. تیسرے نمبر پر آپ اس چیز کو بیس بنائیے کہ کون سے سبجیکٹ ایسے ہیں جن میں آپ کو ایزیلی ہیلپ مل سکتی ہے. مثلا جب میں سی ایس ایس کی تیاری میں کر رہا تھا، میرے سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ جج ہے. میں نے ایک سبجیکٹ لا کا میں نے پہلے نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن میں لا کا سبجیکٹ اس لیے سلیکٹ کر لیا، مسلم لا، محمدن لا،
کیونکہ مجھے تھا کہ مجھے نزدیک سے ہیلپ مل جائے گی بھائی سے, تو میں نے پھر اس کی ہیلپ لی. لوگ کتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے میں نے, میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایگریکلچر کے ایکسپرٹ ہیں, ان کی بیسیکلی فیلڈ ہی ہے, تو پھر میں نے سبجیکٹ سلیکشن میں نے ان سبجیکٹس کو چنا جس کے بیچ میں ایگریکلچر آتی تھی, اور پھر میں نے ابا جی کے بڑے کان کھائے, انہوں نے بڑی میرے اوپر محنت کی, تو جس میں آپ کو ایزیلی گائیڈنس اپنے ارد گرد سے مل سکتی ہے, کسی بھائی بہن رشتہ دار جاننے والے مینٹور کی صورت میں, اس کو آپ سلیکٹ کرنا. تو یہ 3 بیسیکلی ہیں. بچے ایک چیز پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے جو سبجیکٹ پہلے پڑھا ہے ہم نے انشاءاللہ وہی سبجیکٹ سی ایس ایس میں رکھنا ہے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے, بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. نئی چیزوں کو جن کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی پرسنالٹی میں یا پھر آپ کے ارد گرد کے لوگ یا آپ کا انوائرمنٹ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, تو بیسیکلی سی ایس ایس ایگزام بیس کرتا ہے آپ کی سلیکشن پہ. کس قسم کے, کس نوعیت کے سبجیکٹ آپ سلیکٹ کرتے ہیں, اور جس قسم کی نوعیت کے آپ سبجیکٹ سلیکٹ کریں گے وہی آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے آپ کی سلیکشن میں, یا پھر اگر آپ اس میں فیل ہو جاتے ہیں, یا پھر اگر آپ کو اتنے اچھے مارکس نہیں ملتے, یا آپ کی ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں کرتی. تو اٹس آل اباؤٹ اے گیم آف سلیکشن آف سبجیکٹس, کہ آپ کس طرح سے کون سا سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے آپ کیوں کہ ایک میتھ چلی تھی کہ سی ایس ایگزام اب اردو میں لیا جائے گا, اور اس پر بہت زیادہ بحث بھی ہوئی تھی, کیس بھی چلے, اور اس کے بعد اس کو ڈینائی بھی کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوا, تو آپ کو لگتا ہے اردو میں ایگزام دینا سی ایس ایس کا کس حد تک صحیح ہو سکتا ہے, کتنا پروڈکٹیو؟ یہ بہت مشکل ہوگا. اچھا, اردو کے بیچ میں دیکھیں آپ کا جتنا بھی سی ایس ایس کے اسپائرنٹ کے لیے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. اچھا, کہ امتحان اردو میں دینا ہے کہ انگلش میں دینا. آپ کا سارا نالج بینک تو انگلش میں پڑا ہوا جی. آپ دیکھیں جہاں سے ریسرچ کریں گے, آپ ویکیپیڈیا پہ جاتے ہیں, گوگل پہ ریسرچ کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ, تو وہ سارے کے سارے ٹاپک تو آپ کو انگلش میں اویلیبل ہو رہے ہیں. کنٹینٹ آپ کو پڑھنے کے لیے مل رہا ہے جب وہ انگلش میں, تو آپ اسے اردو میں کنورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے اردو میں کنورٹ کرنا. انگلش ریلیٹیولی بہت ایزی ہے, تو جتنا زور تمام کی تمام چیزوں کو اردو میں کنورٹ کرنے میں لگانا ہے آپ نے, اسے بہت ایزی ہے کہ آپ انگلش کو انگلش میں ہی رہنے دیجیے. اچھا, انگلش ایز اے یونیورسل لینگویج میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کو آنی چاہیے, مطلب آپ سیکھیں. یونیورسٹیز کی اگر بات کی جائے تو میں کل پرسوں ایک پروگرام کری تھی اردو پہ, ڈیٹیل پروگرام تھا, تو میں نے سوچا کہ 42 سبجیکٹ پڑھے میں نے بی ایس میں, اور 42 سبجیکٹ میں میرے خیال سے کوئی ایک سبجیکٹ اردو کا تھا. اچھا, یہ ڈیفیشنسی بہت نیچے سے آ رہی ہے, مطلب آپ کو شروع سے بی ایس, انٹر, آپ کا میٹرک, آپ کو تھرو آؤٹ بتایا جاتا ہے, او اے لیولس کریں, اس کے بعد آپ تھرو آؤٹ انگلش پڑھیں, اور پھر آپ نے جو سی ایس ایس ایگزام دینا ہے سروسز کا, اس کو آپ اردو میں دے دیں. یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی. اچھا, کتنی آپ نے اس ٹائم پہ ریزسٹنس دیکھی اسٹوڈنٹس میں, یا اگر بینگ اے مینٹور آف سی ایس آپ کی بات کی جائے تو آپ کتنا اگینسٹ اس چیز کے, اور آپ نے کس طرح سے اس کو مونٹن کیا؟ دیکھیں, میرا ہمیشہ سے یہ ویو رہا ہے کہ اردو کبھی بھی نافذ نہیں کی جائے گی, ایک آپشن دی جائے گی اسٹوڈنٹس کو, کہ جنہوں نے جس طرح اسلامیات کا پیپر ہے وہ بچے اردو میں بھی دے سکتے ہیں, انگلش میں بھی دے سکتے ہیں. اسلامیات میں بچے اردو میں زیادہ اس لیے چلے جاتے ہیں کہ اس کا میٹیریل اردو میں اویلیبل ہے, قرآن مجید آپ کو ہے, حدیث کی کتابیں ہیں, اردو میں اویلیبل ہیں. لیکن باقی چیزوں میں اگر آپشن دے بھی دی جائے تو سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں میرے خیال میں وہ انگلش کے بیچ میں پیپر دے رہے ہوں گے. اردو میں دینا آسان نہیں ہے, کیونکہ مختلف ٹرمنالوجیز ہیں, مختلف چیزیں ہیں, اس کا ایکسپریشن ہے. اس پورے فیز میں جو آپ 1-1.5 سال لگاتے ہیں, آپ ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں اپنے سکلز انگلش کے اوپر. آپ 1.5 سال کی بات کریں ڈاکٹر صاحب, میں بات کر رہی ہوں تھرو آؤٹ, مطلب میں نے ایگزامپلس دی ہیں میٹرک کی, انٹر کی, اس کے بعد بی ایس کی. آپ جو 16-17 سال کی آپ کی تعلیم ہوتی ہے, ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے, وہ ٹوٹلی بیس کری ہوتی ہے انگلش پہ, اور پھر آپ سے یہ سوال کیا جائے تو یہ بالکل سمجھ سے بالا تر والی بات ہے. لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے اس پروگرام کے تحت چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی یہ سلیکشن پوائنٹ آف ویو سے جو بھی باتیں ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے. نیکسٹ ہم نے اسی پروگرام کے دوران ہی اس چیز کو پلان کیا کہ ایسا پروگرام بھی کنڈکٹ کریں گے جس میں آپ کی لائیو کالز بھی لی جائیں گی, جس میں آپ کے جو بھی سوال ہیں وہ ڈاکٹر عاصم سے آپ ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ جاتے جاتے کیونکہ فیبروری میں ایگزام ہے, تو ایگزام اٹیمپٹ کرنے کی کیا کیا ٹپس ہو سکتی ہیں, بڑے غور سے سنیے گا. ڈاکٹر عاصم کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, میرے پاس ٹائم کتنا ہے, پہلے مجھے ٹائم بتائیں. 1 منٹ. 1 منٹ. دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ جتنا ٹائم رہ گیا زیادہ سے زیادہ فوکس انگلش پہ دیں. انگلش پہ پہلی چیز یہ آ گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, پیپر کے بیچ میں جا کے بالکل نہیں. دیکھیں, یہ نروز کا امتحان ہے, یہ نروز کا امتحان ہے. اگر کوئی چیز مشکل ہے تو جتنے لوگ ہیں ساروں کے لیے مشکل ہے, آپ نے ان سے زیادہ بہتر پرفارم کرنا ہے, دیٹس اٹ. وہ آٹومیٹکلی پیچھے رہ جائیں گے, آپ نے بالکل نہیں ڈرنا. پھر کوسچن پیپر جب آپ کے سامنے آ جائے اس کو تسلی سے پڑھنا ہے. کوسچن پیپر بہت ٹریکی ہوتے ہیں, جو پوچھا گیا ہے آپ نے اس کا آنسر دینا ہے. پھر چوتھی چیز جو میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ اپنے پلے باندھنے, جب آپ پیپر لکھ رہے ہیں تو اپنے ٹائم مینجمنٹ کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے. آپ کو 5 سوال اگر 3 گھنٹے میں کرنے ہیں تو اپنے 5 سوال پورے کر کے آنے ہیں. ایک سوال کے بیچ میں جا کے سو نہیں جانا کہ اس کے بیچ میں جا کے 1.5 گھنٹہ آپ لکھتے رہیں, باقی 3 سوال جو ہیں وہ سوال نہیں ہے, سوال کا بچہ ہو گیا, ایسا نہیں کرنا. اور آخری چیز یہ کہ اپنی
लिखाई और आपकी प्रेजेंटेशन इतनी साफ होनी चाहिए कि आपका टारगेट ये हो कि एग्जामिनर घर में ले जाएगा, इसको फ्रेम करवाएगा और दीवार के ऊपर लगा देगा। इतना साफ सुथरा और खूबसूरत लिखना है। ये 5 बातें। थैंक यू सो मच आसिम साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी जितनी टिप्स थी, जितनी बातें थी, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव थी CSS एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जाते जाते प्रोग्राम को इस पॉइंट पर कंक्लूड करते हैं कि आपने जब एग्ज़ाम देना है, अगर उस वक्त कॉन्फिडेंट होना है, उस वक्त नहीं डरना, तो इस एग्ज़ाम को देने से नहीं डरना। क्योंकि अगर आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, आप उसके अंदर विल होगी, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3री दफ़ा तक का चांस भी पाकिस्तान में CSS एग्ज़ाम में आपको मिल सकता है, बशर्ते कि जो भी टिप्स बताई गई हैं उनको कीप इन माइंड रखकर आप इस अटेम्प्ट को करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन करने की कोशिश जरूर करें। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।